कल से लेकर आज तक इनका ज़हन सिर्फ एक बात पर अटका हुआ था। आखिर मशाइम ने ऐसा क्यों किया? वो क्या चाहती है? वो कौन है? वो क्यों आई है? यहाँ इनके जहन में अनगिनत सवाल घूमने लगे जब इन्होंने बेड पर बैठे अपना मोबाइल पकड़ते किसी नंबर पर कान मिलाते अपने कान के साथ लगाया। हेलो, मैं एक लड़की को मैं एक लड़की की तुम्हें तस्वीर भेज रही हूँ। इसका सारा बायोडाटा मुझे आज शाम तक चाहिए। दूसरी जानब से जैसे ही कॉल मासूल हुई वो अपनी रोबदार आवाज़ में बोली। फिर दूसरी जानब शख्स ने ओके मैम बोला था और कॉल को कट करते शास्मीन बेगम ने इसे मशाइम की तस्वीर भेजी। जब इसी वक्त इनका दरवाज़ा नॉक हुआ और जावियान मखसूस चाल चलता अंदर आता इनके करीब बैठ गया था। लेकिन शास्मीन बेगम तब नरूठेपन से अपना रुख दूसरी जानिब बदल गई थी। जिसे देखते ही जावियान ने इनका हाथ पकड़ा। ममा आप नाराज़ हैं मुझसे? अकीदत से इनका हाथ पकड़कर चूमते जावियान ने बशाशत भरे लहजे में तशवीश की तो शास्मीन बेगम ने नाराज़गी से बिना जवाब दिए अपनी निगाहें घुमाई थी। मामा मेरी तरफ देखे ना प्लीज़, जाविया ने मुर्दा आवाज़ में बोला तो शास्मीन बेगम ने एक नज़र इस पर डाली। जाओ अपनी बीवी के पास, अब बीवी आ गई है तो इसके सामने माँ झूठी लगेगी ना। नहीं मामा ऐसी बात नहीं है, आप जानती हैं मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहमियत आप रखती हैं। इसीलिए तो इसीलिए तो तुम मुझे झूठा बनाने चले थे। वो बेरुखी से बोली तो जावियान का दिल बुरी तरह से दुखा था। मामा गलती हो गई मुझसे, वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आई थी। आप प्लीज़ समझने की कोशिश करें, वरना मैं तो कभी भी आपको ऐसा वरना मैंने कभी आपको ऐसा बोला है? यही तो बात कर रही हूँ मैं जावियान कि तुम ऐसे थे तो नहीं जैसे बन रहे हो। शास्मीन बेगम ने हकीकत से बदलते शाने उचकाए तो जावियान को हकीक खुद पर अफसोस हुआ था। वो जज्बाती हो गया था मगर अब एहसास हो रहा था। वो कल की आई लड़की जिसका ना आता था और ना पता, इसकी खातिर तुम अपनी माँ के खिलाफ हो गए जावियान। नहीं मम्मा, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बस मुझसे गलती हो गई, अब मुझे माफ़ कर दें। जावियान का लहजा ढीला पड़ा था। कल को वो तुम्हें भड़काएगी मेरे खिलाफ और तुम भड़क जाओगे। फिर मम्मा किसी को इतना हक नहीं है कि वो जावियान को भड़का सके। मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर मजीद शास्मीन बेगम से बातें करने के बाद जावियान मलक वहाँ से उठता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया था। ब्राउन शर्ट और ब्राउन शर्ट पर वाइट पैंट पहने माथे पर बिखरे बालों को सेट करते वो भारी कदम उठाता कमरे से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। वो जैसे ही अंदर दाखिल हुआ वैसे ही कमरे से आती सहर अंगेज़ खुशबू इसे अपने शहर में जकड़ गई थी। मशाइम की खूबसूरत मीठी आवाज़ इसे अपने कानों से टकराती रस घोलती महसूस हुई थी। सामने सोफे पर मौजूद मशाइम को कुरान पाक की तलावत करते देख जावियान की आंखों को जैसे सुकून मिला था। वो इतनी प्यारी धीमी और दिलफरेब आवाज़ में कुरान पाक की तलावत कर रही थी कि जावियान का दिल किया वो इसके करीब जाकर इसकी तलावत को सुने। जब अपने दिल की सुनता वो इसके साथ सोफे पर बैठकर इसे दिलकश नज़रों से देखने और सुनने लगा। जो जिंक कलर की शलवार कमीज़ में हमरंग दुपट्टे का हिजाब किए इस वक्त सीधी जावियान के दिल में उतरी थी। जावियान इसके गोरे चेहरे की जानिब देख रहा था जो मज़ीद निकटता चला जा रहा था। जावियान को सुकून मिला जैसे इसकी समातों से टकराती सहर अंगेज़ आवाज़ इसे मुअत्तर कर रही हो। वो तलावत करती जा रही थी और जावियान डूबता जा रहा था। फिर रुकू पर जाकर रुकते इसने सांस लिया और आंखों से पलकों की बौछार उठाकर जावियान को देखा जो टिकटिकी बांधे बस इसे ही देख रहा था। बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी। सकते में डूबे बेख्तियार इसके मुंह से अल्फाज अदा हुए जिसे सुनकर मशाइम हल्का सा मुस्कुराई थी। आपको अच्छी लगी? इसने बस यूं ही पूछा। हाँ प्लीज़ और पढ़ो ना। जावियान को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसे आज से ज़्यादा सुकून कभी नहीं मिला हो, जैसे इसने कभी इतनी खूबसूरत आवाज़ ना सुनी हो, जैसे अरबी के हरूफ इसके दिल का सुकून बन रहे हों, जैसे इसका दिल में लगी स्याही जैसे इसके दिल में लगी स्याही उतर रही हो, जैसे इसका दिल पत्थर से मोम हो रहा हो। आप पढ़ना चाहते हैं इसे? मशाम ने शाइस्ताना लहजे में सवाल किया तो जावियान आंखें चपकाता सोच में डूबा था। मगर मैंने तो सुना है ये बहुत पाक किताब है। बिल्कुल, ये बहुत पाक किताब है, कोई शक नहीं है इसमें। इसकी बात टूटते मशाइम दरमियान में बोली। तो मुझ जैसा गुनाहगार बंदा भला ये कैसे पढ़ सकता है? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूँगा? मशाइम अंदाज़ा नहीं लगा सकी इसने यह सवाल इससे किया है या खुद से। क्यों नहीं, कुरान पाक अमाल नहीं देखता। ये तो सिरात मुस्तकीम है। यह अल्लाह का तोहफ़ा है मुसलमानों के लिए। कुरान पाक जज नहीं करता, चाहे आप कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो। कुरान पाक की किताब हमेशा आपके लिए खुली रहती है। बस शर्त यह है कि नीयत मुखलिस होनी चाहिए। वो समझ नहीं पाता कि मशाइम इतनी गहरी बातें कैसे कर लेती है। मैंने कुरान को बचपन में सिर्फ एक दफ़ा पढ़ने की कोशिश की मगर फिर मैं नहीं पढ़ सका, ना समझ सका। जावियान ने कुछ सोचते बोला तो मशाइम ने धीमे लहजे में
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے زاویان، تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ اللہ اس میں کیا فرما رہا ہے اور ہم سے کیا چاہتا ہے، اس نے ہمیں کیوں بنایا۔ آپ کو پتہ ہے اس پاکیزہ کتاب میں آپ کا ماضی، آپ کا حال، آپ کا مستقبل سب ہے۔ مشائم اب دوستانہ انداز میں سے بات کرنے لگی۔ لیکن مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ جب آپ اسے سمجھ کر پڑھیں گے آپ کو سب پتہ چل جائے گا۔ اس کے ٹھہرے لہجے میں ٹھہراؤ تھا، ایسا ٹھہراؤ جو سکون دیتا ہے، جسے سن کر اچھا لگتا ہے، جو آپ کے ذہن کو کہیں جکڑ لیتا ہے، جو آپ کو کہیں ڈبو دیتا ہے۔ زاویہ نے ایک پل کو خاموش ہوا تھا، شاید وہ کچھ سوچ رہا تھا جب مشائم دوبارہ بولی تھی، آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں زاویان؟ مشائم نے جانچتے لہجے میں دریافت کیا تو بے اختیار زاویان کا سر اس بات میں جنشی ہوا تھا۔ میں پڑھتی ہوں، آپ میرے پیچھے پیچھے پڑھتے رہیے گا۔ مشائم نے ایک نظر اس پر ڈال کر قرآن پاک پر نظر ٹکائی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا شروع کیا۔ وہ پڑھ کر جہاں خاموش ہوتی تھی اس کے پیچھے زاویان دہراتا تھا۔ شاید قرآن پاک کا اثر تھا جو اس کا دل آج نرم پڑ گیا تھا۔ آج وہ خود چاہتا تھا وہ اسلام کے قریب ہو کر وہ اسلام کی پابندیوں، اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا نظریہ سب کچھ جانے۔ ایسے ہی تقریباً ایک گھنٹہ انہوں نے مل کر قرآن پاک پڑھا۔ جب بیٹھے بیٹھے اس پر سکوت طاری ہو گیا کہ وہ پڑھتے پڑھتے نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ نیہان مارکیٹ سے باہر نکلی، فٹ پاتھ کی جانب آئی تو اس نے دیکھا شنایا وہاں نہیں تھی۔ اسے وہاں موجود نہ دیکھ کر تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کہاں جا سکتی تھی وہ اسے یہیں تو کھڑا کر کے گئی تھی، پھر وہ یہاں سے کہاں جا سکتی تھی؟ اس نے ارد گرد نگاہیں دوڑائی جب ایک دم سے موبائل کے رنگ ٹون پر وہ پوری طرح سے کاپی اور لرزتے ہاتھوں سے موبائل کو اپنے سامنے کرتی بالاج کی کال دیکھنے لگی۔ ایک پل کو اسے سمجھ نہیں آئی کہ وہ اب کیا کرے۔ اگر کال نہ اٹھاتی تو ضروری اس کے لالا کو پریشانی ہوتی، اور اگر کال اٹھا لیتی تو وہ کیا بولتی اسے۔ پھر تقریباً 10 سیکنڈ موبائل بجنے کے بعد وہ معاف ہوتے دماغ سے کانپتے ہاتھوں سے ہچکچاتے ہوئے کال پک کر گئی تھی۔ دوسری جانب بالاج شاہ کمپنی کے آفس میں بیٹھا کچھ پریشان ہوا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے کال اٹھائی اسی وقت بالاج اتاولا ہوتا بولا، ہیلو نیہان، گڑیا، میری شنایا سے بات کرواؤ ابھی۔ وہ سو دور بیٹھے اس شخص کو نہ جانے کیسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اس کا دل بے چین ہوا۔ لالا، گھبرائی آواز میں وہ فقط اتنا بولی جب وہ اس کی گھبرائی آواز سنتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا نیہان؟ شنایا کہاں ہے؟ تم بات کیوں نہیں کروا رہی میری؟ بالاج کے ذہن میں عجیب عجیب وسوسے آنے لگے۔ لالا، وہ نیہان سے مانو جیسے بولا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ اچانک اتنی بے بسی سے الفاظ جوڑنے کی بجائے رونے لگی۔ ہاں میری جان، بتاؤ اپنے لالا کو کیا ہوا ہے؟ شنایا ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا دل اور دماغ شنایا کی طرف سے کسی خطرے کی گھنٹی بجانے لگا۔ لالا وہ شنایا، لالا وہ یہاں نہیں ہے، وہ میرے ساتھ مال آئی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں ہے۔ لالا ہمارے ساتھ کوئی نہیں تھا، ہم اکیلے آئے تھے۔ اسے اس وقت اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہونے لگی۔ اکلاتے ہوئے ہچکچاتے روتے نیہان نے ساری بات اس کے گوش گزار کی تو بالاج کے سر پر آفس کی ساری چھت آ گری۔ کیا نیہان، تم کہاں ہو اس وقت؟ لالا، میں رائل مارکیٹ کے فٹ پاتھ پر کھڑی ہوں۔ وہ ابھی تک یہیں کھڑی تھی مگر اب نہیں مجھے پتا کہ وہ کہاں چلی گئی۔ اسے کون لے گیا؟ متواتر آنسو بہاتے اس نے اپنی بات مکمل کی۔ نیہان تم وہیں کھڑی رہنا، وہاں سے ہلنا بھی مت، میں حویلی کے ڈرائیور کو بھیجتا ہوں۔ روبدہ بھاری آواز میں بولتا بالاج کال بند کرتا اپنا معاف ہوتے دماغ کو محسوس کرتا۔ حویلی میں ملازم کو کال کر کے نیہان کو لانے کا بولتا دروازے کی جانب بڑھاتا۔ سر آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میٹنگ ہے ابھی 5 منٹ کے بعد، پھر ہی آپ کو پراپرٹی حاصل ہوگی۔ آفس کے باس کے سیکرٹری نے اس سے باہر جاتے دیکھ مخاطب کیا تو وہ لچتے دماغ سے پیچھے مڑ کر دیکھتا غراتی آواز میں بولا، مجھے ایمرجنسی ہے، مجھے جانا پڑے گا۔ مگر سر آپ کا لاکھوں کو نقصان ہو سکتا ہے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا، مجھے اس وقت جانا ہے بس، بے صبری سے بولتا وہ آفس سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ زمین جسے وہ کب سے خریدنے کی کوشش کر رہا تھا، جو آج ڈیلرز کے درمیان بکنی تھی، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کا جتنا بھی ریٹ ہوگا وہ اسے آخر خرید کر ہی رہے گا، مگر وہ اپنی برسوں پرانی خواہش کو آج شنایا کے واسطے چھوڑ کر چلا آیا تھا۔ اور وہ آفس جس میں اس نے لاکھوں کے انویسٹ کیے تھے، اس کے سکیچز بھی تو آج ہی ہونے تھے، مگر شنایا کے آگے اس نے نہ پیسوں کو اہمیت دینی تھی اور نہ ہی اپنی برسوں پرانی خواہش کو۔ کمپنی سے باہر نکلتے وہ اپنی BMW کی جانب بڑھتا، جھٹ سے دروازہ کھول کر اندر بیٹھا، اگنیشن میں چابی گھمائی، گاڑی سٹارٹ کرتا، اسے زن سے بگا کر اڑانے والے انداز میں لے کے جانے لگا۔ اسٹیئرنگ پر گرفت تیز کرتے، اشتعال کی کیفیت میں اندھا دھند گاڑی کو بگاتے، وہ خون چھلکاتی نظروں سے سامنے سڑک پر ٹکائے ہوئے تھا۔
اس کے ذہن میں صرف ایک جملہ گردش کر رہا تھا کہ شنایا پتہ نہیں کہاں چلی گئی یا اس سے کوئی لے گیا۔ وہ جہاں تک ذہن دوڑا رہا تھا وہ خود بھاگ کر اپنی موت کو دعوت تو نہیں دے سکتی تھی، ضرور اس کی کڈنیپنگ ہوئی ہے، اسے اس بات کا یقین تھا۔ لیکن یہ سوال تھا کہ ایسا کون کر سکتا ہے؟ پورے گاؤں میں کسی کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ بالاج کی بیوی پر نظر ڈالتے۔ پھر ایسے سوچتے اس کے ذہن میں اچانک سے شیخ عالم کا خیال آیا۔ اس کا دماغ اب اور تیزی سے چلا جب اس نے اپنے گاؤں جانے کی بجائے گاڑی کو ریورس کرتے شیخ عالم کے ڈیرے کی جانب بڑھایا تھا۔ تاریخ کمرے میں تاریخ کمرے میں ڈوبے اندھیرا جہاں بس ہلکی سی روشنی موجود تھی۔ بے ہوش پڑی شنایا کو بیڈ پر لٹایا گیا تھا۔ اس کے پاس ہی کرسی پر بیٹھا شیخ عالم اس کے دل ربا سراپے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ انگلیوں میں دبائی سگریٹ کے کش لیتے ایک نشہ خود پر طاری کرتے وہ پورے کمرے میں دھواں پھیلائے ہوئے تھا۔ جب دیکھتے ہی دیکھتے اس نے تھوڑا آگے ہوتے سائڈ ٹیبل پر پڑا پانی کا گلاس ایک اچانک وار کے طور پر شنایا کے منہ پر پھینکتے پورا پانی کا گلاس خالی کیا تھا۔ تو اس اچانک حملے پر نہیں بے ہوشی کی حالت میں ایک دم سے باہر نکلتی ہوش میں ایک جھٹکے سے آتی اٹھ کر بیٹھتی جھنجھلاہٹ کا شکار ہوئی تھی۔ جب بیک وقت شیخ عالم نے اپنے ہاتھ میں پکڑے سگریٹ سے ایک لمبا کش لیتے فوراً سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے اسے اچانک سے کھانسنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ بری طرح سے کھانسنے لگی۔ جب وہ جھٹکے سے اپنی کرسی سے اٹھتا شنائی کی جانب بڑھتا اس کے سامنے جا بیٹھا تھا، جبکہ وہ کھانسنے کے دوران اپنی آنکھوں کو زور سے میچ کر کھولتی اپنے سامنے بیٹھے شیخ عالم کو دیکھتی ایک دم سے ہڑبڑاتی تھوڑا سا پیچھے کو ہوئی تھی۔ تم مجھے کہاں سے لائے ہو گھٹیا انسان؟ اس کی کمینگی بھرے چہرے سے نظر ہٹاتی وہ ارد گرد گھماتی کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ او شنایا بی بی، ضرورت سے زیادہ بے وقوف ہو تم۔ اسے پیچھے ہوتے دیکھ کے وہ ہنستے بولا تو شنایا کو اسی وقت اپنے ارد گرد پترے کی گھنٹیاں بجتی محسوس ہوئی تھی۔ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ کہاں لے کر آئے ہو تم مجھے بغیرت انسان؟ نہ تو اس نظروں سے اسے دیکھتے وہ تیز اونچی آواز میں گلا پاڑ کر گرا گرا کر چلائی تھی۔ جب بیک وقت شیخ عالم نے اس کی جانب بڑھتے اسے کھلے بالوں سے پکڑتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب کیا تھا۔ زیادہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کے بالوں میں پھنسائی انگلی کو کھینچتے اسے درد دیتے مقابل بھی اس کے چہرے پر پھنکارا تھا، جس کی وجہ سے شنایا کے منہ سے سسکی اور آنکھوں میں ہلکا سا پانی آنے لگا۔ کیا کر لو گے تم؟ ڈرتی نہیں ہوں میں تم سے۔ مجھے ابھی کے ابھی حویلی چھوڑ کر آؤ ورنہ بالاج کو پتہ چلا تو تمہارا حال برا کر دے گا۔ شنایا اپنی آنکھوں میں جلتی چنگاری علی بپری شیرنی کی طرح دھاڑی تو شیخ عالم نے غصے کے عالم میں اس کے بالوں کو ترقی سے کھینچا تھا۔ بالاج شاہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ اس کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ مجھے ہاتھ بھی لگا کر دکھائے۔ اس کے لہجے میں انتہا کا غرور تکبر تھا۔ جب شنایا نے محض اپنی سرسراتی آنکھیں گھماتے قرب سے گھورا تھا، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ پنکاری تھی ورنہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس شخص کے چہرے کو اپنے ناخنوں سے نوچ لیتی جسے بالاچا نے اپنی انگلیوں سے کاٹ دیا تھا، پرانا حساب چکتا کرنے کے لیے۔ وہ ہلکا سا مسکراتے اطمینان سے بولا مگر شنایا الجھن کا شکار ہوئی تھی۔ کون سا حساب؟ جھنجھلاہٹ بھرے چہرے سے اسے دیکھتے وہ اپنے بال چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی۔ بھول گئی ہو کیا؟ میری ہی زمینوں میں گھس کر میری فصل جلا ڈالی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں یوں ہی چھوڑ دوں گا جانے کے لیے؟ پہلی دفعہ میں نے محنت کر کے فصل تیار کی تھی مگر تم نے وہ جلا ڈالی، اب خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا۔ شیخ عالم نے اس کے بالوں میں پھنسائے اپنے ہاتھوں کو جھٹکتے اپنے بیڈ پر پوری قوت سے جھٹکا دیا تو وہ بیڈ پر گرتی اپنی مٹھیاں زور سے بھیج گئی تھی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں تھوڑی، ذرا بھی لڑکیوں کی عزت کرنی آتی ہے تمہیں یا نہیں؟ شنایا نے اشتعال کے عالم میں جھٹ سے بیڈ سے اٹھ کر اسے کالر سے پکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ دوسری جانب بالاج گھنٹوں کا سفر 15 منٹ میں کرتا، غیظ و غضب کے عالم میں بار بار اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر اپنے غصے کو اتارتا، اس کے ڈیرے کی جانب بڑھتا ٹوٹی پھوٹی سڑک سے بمشکل گاڑی گزارنے لگا تھا۔ پل وقت اس کے چہرے پر چٹانوں کی سختی تھی، اس کا چہرہ اور کان سرخ ہو چکے تھے، چہرے کی ابھرتی رگیں اس کے بے تحاشا وحشت کی صاف گواہی دینے لگی۔ ان پر ان گنت بل، پھولی ناک، سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں، جبکہ مونچھوں تلے دبے انابی بال کو ایک دوسرے میں پیوست کرتا وہ اپنی درشتگی کو قابو کرنے کی کوشش میں تھا۔ جب گاڑی کو ایک جھٹکے سے اس کے ڈیرے کے سامنے روکتے وہ عجلت کے عالم میں روبدار بھاری جسامت لیے باہر نکلتا، دھڑلے سے دروازہ بند کرتا، کندھوں پر کالی اجرک کو ایک طرف سے تھوڑا سا نیچے لٹکتے دیکھ کر ہاتھ بڑھا کر اٹھاتے دوسرے کندھے پر پھینکتا، بھاری بھاری قدم اٹھاتے لمبے لمبے ڈاک بھرتے وہ جیسے ہی اندر کی جانب بڑھا تبھی مخصوص دروازے کے سامنے اس کے دو ملازم ہاتھ میں رائفل لیے سے نظر آئے تھے، جن کی پرواہ کیے بغیر وہ آگے کی جانب بڑھتا دروازے کے نزدیک جانے کے بجائے ان کی نظروں میں آنے سے پہلے ان کی نظروں سے اوجھل ہوتا دوسری طرف کے دروازے کی کھڑکی کی طرف بڑھا تھا۔
جہاں سے نظر آتے اندر کی جانب کے منظر نے اور آواز نے اس کے قدم وہیں پر روک دیے تھے۔ اور کتنا گرو گے تم بغیرت انسان، تمہاری وجہ سے میں نے اپنی بیسٹ فرینڈ اپنی بھابھی کو کھو دیا، لیکن تجھے تو سب اتنا کر کے بھی ابھی چین نہیں ملا۔ میں اگر چپ ہوں تو صرف اپنی دوست روشی کی وجہ سے، ورنہ تم جیسے شخص کا میں ایسا انجام کرتی کہ پوری دنیا دیکھتی۔ زرلین شاہ نے کیا بگاڑا تھا تمہارا؟ کیوں تم نے اسے بھی بلیک میل کرنا شروع کر دیا تھا؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ صرف پیسوں صرف پیسے چاہیے تھے نا تمہیں؟ میں نے تمہیں پیسے دیے تھے، لیکن پھر بھی تم نے زرلین کی تمام وہ ویڈیوز اور پکچرز تم نے زاویان بھائی کو بھیج دی، جس کی وجہ سے ان کی لڑائی ہوئی اور وہ کھائی میں گر کر مر گئی، صرف تمہاری وجہ سے۔ لیکن اتنا سب ہونے کے باوجود بھی میں صرف اپنی دوست کی وجہ سے خاموش رہی، جس کی گندی تصاویر بنا کر تم نے ہر مہینے مجھے بلیک میل کرتے پیسے بٹورے، اور ابھی بھی تمہیں سکون نہیں ملا۔ چاہتے کیا ہو تم غلیظ انسان؟ شنایا اونچی آواز میں چیختی چلاتی گئی، جب باہر کھڑے بالاچا کے قدم تو جیسے زمین میں دھنس گئے تھے۔ اتنی بڑی حقیقت جس کا اسے علم تک نہیں تھا، بس وہ دونوں بہن بھائی ہی جانتے تھے، اور اگر شنایا کو اس بارے میں سب کچھ پتہ بھی تھا تو اس نے زرلین کو نکال کر آدھی کہانی ہی کیوں سنائی؟ کیوں زاویہ نے اس کی موت پر اس بات کا ذکر نہیں کیا؟ کیوں یہ بات چھپی کی چھپی رہ گئی؟ کیوں زاویان بھی اس بات سے واقف تھا کہ وہ جانتا تھا یہ سب؟ اس وقت ان گنت سوالات تھے جو بالاج کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے تو ایک پل کو سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ کیا ہو رہا تھا۔ اس کا دماغ موف ہونے لگا، ہاتھ پاؤں ساتھ چھوڑنے لگے، جسم بے جان ہونے لگا۔ اتنا بڑا سچ، اور اسے پتہ تک نہیں تھا۔ اس نے شنایا کو بولا تھا کہ اسے جھوٹ بولنے والوں سے سخت نفرت ہے، کیونکہ ان کے درمیان نفرت مزید بڑھنے لگی تھی۔ کہ اتنا سب جاننے کے بعد بالاج اسے معاف کرے گا؟ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ روشی پولیس میں کمپلین کرنے کے لیے مان جائے، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حال کروں گی۔ قتل کیا ہے تم نے، قتل، وہ بھی زاویان ملک کی محبت کا، میرے بھائی کی محبت کا۔ تمہیں چھوڑے گا نہیں۔ بس ایک دفعہ میرے بس ایک دفعہ سب کچھ میرے انڈر ہو جائے، پھر دیکھنا تم سلاخوں کے پیچھے مرو گے، تڑپو گے دن رات، اور یہ جو تم لڑکیوں کو بلیک میل کر کے حرام کی کمائی کھاتے ہو نا، کیڑے پڑیں گے تمہیں بغیرت انسان۔ چیخ چیخ کر گلا پھاڑ کر بولتے، اس نے خون ٹپکاتی نگاہوں سے شیخ عالم کے ہنوز چہرے پر ڈالتے کہا۔ تو اسی وقت اس نے شنایا کو دوبارہ سے بالوں سے پکڑ کر تو اس نے شنایا کو دوبارہ سے بالوں سے پکڑا۔ یہ دیکھ بالاچا کے ضبط کا پیمانہ لبریز ہوا۔ اس نے آنکھوں میں شرارے لیے، اس کے جسم میں موجود شریانوں میں خون کی رفتار تیز ہوئی۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے سارا جسم کا خون اس کے چہرے پر ہی جم گیا ہو۔ جب اتنی ہی دیر میں شیخ عالم نے شنایا کو دونوں بازو سے پکڑ کر بیڈ پر لیٹاتے، اس کے ہاتھوں کو اپنے قبضے میں لیتے، نہایت ہی سہولت سے اس پر جھک پڑا تھا۔ تو پاگل ہے کیا لڑکی؟ شیخ عالم نے تجھے زبان دی تھی اور میں اپنی زبان سے نہیں مڑتا، اور یہ پھر اپنے سے کہانی بنانا بند کرو۔ بس اتنا ہی بالاج کی نظریں دیکھ سکتی تھی اور اتنا ہی برداشت کر سکتی تھی۔ جب اگلے ہی لمحے اس کا پارا شوٹ ہوا تھا، اس کا لاوا پھٹا تھا، اور وہ اپنے ہاتھوں کو مکے کی صورت دیتا، اس شیشے کی کھڑکی کو توڑتے ہوئے پوری قوت سے اپنا ہاتھ مارتا، ایک ہی وار میں اسے چکنا چور کرتا، غض و غضب کے عالم میں اندر داخل ہوا تھا۔ جبکہ شیخ عالم جو اس پر قابض ہو رہا تھا، اب اچانک سے اپنے عقب سے آتی دل خراش شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر خاموش فضا میں ایک دم سے شور برپا ہونے کی صورت میں اس نے شرائع کے اوپر گرے ہوئے اپنے گردن موڑتے پیچھے کی جانب دیکھا، تو سامنے غصے کی مورت بنے بالاج سے جیسے ہی اس کی نظر ٹکرائی تو اسی پل کے لیے اس کے حواس بے قابو ہوئے تھے۔ بڑے بڑے قدم اٹھا کر چہرے پر انتہا کی وحشت لیے وہ چلتا اس کے قریب آیا، اور اسے پیچھے سے گلے سے پکڑتے، جھٹکے سے کھینچتے، اپنے سامنے کرتے، ایک سیکنڈ کی ضائع کیے بغیر اس کے منہ پر تھپڑوں کی بارش کرنے لگا۔ اتنی ہی دیر میں اس کے ملازم جو باہر کھڑے تھے، اندر کے معاملے کو سمجھتے فوراً سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوئے اور اس پر بندوقیں تان لی۔ مگر بالاج پر تو جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوا تھا۔ مسلسل اس کے منہ پر غصے مارتے، پاگل پن کا مظاہرہ کرتے، بنا کسی کی پرواہ کے بغیر اندھا دھندی سے مارتا ہی چلا گیا۔ تو شنایا بیڈ پر سے اٹھتی، سائڈ ٹیبل کی جانب بڑھتی، وہاں پڑے واز کو اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر ان ملازموں کے پیچھے جاتی، انہیں اپنی گن سٹارٹ کرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں میں پکڑے واز کو بڑی مہارت اور زور سے ایک شخص کے سر پر مارتی اسے زمین بوس کر گئی تھی، جبکہ اس اچانک حملے پر دوسرے شخص کی ساری توجہ اس کے جانب مرکوز ہوئی اور اسے پہلے کے فوراً سے پہلے شنایا پر گن تان لی۔ شنایا کے منہ سے بیک وقت چیخ برآمد ہوئی تو بالاج کی ساری توجہ اس کی جانب مبذول ہوئی۔ عشق نے شنایا کی کنپٹی پر رائفل کا نشانہ باندھتے بندوق کو سٹارٹ کرتے ٹریگر پر ہاتھ رگا، مگر اس سے پہلے ہی بالاج شیخ عالم کو چھوڑ کر اس کی جانب بڑھتا، اس کے رائفل پر ٹریگر کی دباؤ کا تیز ہونے سے پہلے آگے بڑھتا، اس کا ہاتھ اوپر کی جانب گر گیا تھا، جس کی وجہ سے گن سے نکلتی گولی چھت کی دیوار میں پیوست ہو گئی۔
बालाज का ध्यान इस जानिब हुआ था जब शेख आलम ने इस बात का फ़ायदा उठाते से पीछे से बेड के पास पड़े मोटा डंडा उठाकर दे मारा। तभी शनाया के मुंह से फलक शगाफ चीख बरामद हुई, मगर बालाज बिना कोई दर्द की रमक चेहरे पर लाए सामने मौजूद शख्स की मखसूस जगह पर लात मारता। इसके हाथ से राइफल खींच गया तो शनाया ने भी नीचे गिरे आदमी के हाथ से राइफल खींची थी। बालाज ने पीछे गिरते इन पर अनगिनत बालाज ने पीछे मरते इन पर गन तानते अपनी जेब से मोबाइल निकालते इन बंदों को कॉल अपने बंदों को कॉल लगाने का बोलते इन्हें आने को कहा। इस वक्त अपने कंधे से अजरक उतार कर शनाया के जानिब बढ़ा था। शेख आलम को कॉलर से पकड़कर दबोचते इसे ज़मीन पर धक्का देते अगले 15 मिनट तक इसे मार मार कर बेहाल कर दिया। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई शेख आलम, मेरी बहन तेरी वजह से मरी है ना, अब मैं तेरा कोई हाल नहीं छोड़ूंगा। बालाज के अल्फाज शनाया के पैरों तले से ज़मीन खींच गए थे, मतलब इसने सब सुन लिया है। ये सोचकर इसे अपना सांस हलक में अटकता महसूस हुआ था। इतनी देर में इसके मखसूस बंदे आए तो बालाज ने शेख आलम को इनके हवाले किया। वो अभी इसे नहीं मारना चाहता था, फिर शनाया को नफरत बरसाती निगाहों से घूरते वो इसका हाथ दबोचते वो इसका हाथ दबोचने वाले अंदाज में पकड़ता, इसे वहां से लेकर चलता गाड़ी के पास आया, इसे फेंकने वाले अंदाज में अंदर की जानिब धक्का देता, फ्रंट सीट संभालता गाड़ी को उड़ाते ले गया था। फिर पूरा रास्ता खामोशी में गुजरा। हवेली पहुंचते ही इसे अंदाज में बाहर निकला, इसे कलाई इसकी कलाई को दबोचता इसे घसीटते हुए अंदर ले आया। अपने कमरे में घसीटता दरवाज़ा बंद कर गया था। लंबे लंबे दाग लेकर नीचे हाल में आते वो सामने दीवार पर मौजूद अपनी रिवॉल्वर बंदूक पकड़ता तैश के आलम में बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठता इसे स्याह हवेली की जानिब बढ़ा था। 10 मिनट के सफ़र के बाद स्याह हवेली के सामने गाड़ी रोकता बाहर निकलकर अंदर की जानिब बढ़ने लगा, जबकि दूसरी जानिब जावियान मल्क अपने कमरे में मौजूद आज मशाइम के कहने पर शलवार कमीज़ में मलबूस था। चादर को हाथ में पकड़े वो अब अनजानी निगाहों से इसे देखने लगा। जावियान आप शलवार कमीज़ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। मशाइम ने इसे सर तपाँव देखा जो स्याह रंग की शलवार कमीज़ में मलबूस इसको चारों शाने चित करने को तैयार था। काले सूट में इसकी सफ़ेद रंगत दमक रही थी। चौड़ा मजबूत सीना उभरा था, चेहरे पर हल्की बेयर्ड, अनाबी होंठ, कातलाना तलवार से तेज निगाहें, तीखी मगरूर खड़ी नाक, कशादा पेशानी, हुस्न जमाल, शख्सियत 6 फुट लंबा कद, इतने हुस्न में वो कयामत लग रहा था। इसे तो लड़के इसे तो लड़के शलवार कमीज़ में ही अच्छे लगते थे, मगर जावियान शुरू से ही पैंट शर्ट पहनता था। तो मुझे ये बताओ, अब मैं चादर कैसे लूँ? ड्रेसिंग के सामने खड़ा वो चादर को कभी इस कंधे पर तो कभी इस कंधे पर रख रहा था। लाइम दे, मैं देती हूँ। मशाइम ने इसके शहर से निकलते पूरे सरार आवाज़ में कहा तो जावियर ने चादर ही से पकड़ाई थी। मशाइम ने चादर पकड़कर फैलाते इसे देखते थोड़ा सा नीचे को झुकने को बोला, तो वो जैसे ही थोड़ा नीचे हुआ इसके बराबर हुआ। मशाइम ने चादर इसके कंधों पर ओढ़ाते एक तरफ से इसका पल्ला उठाकर दूसरे कंधे पर रखा था। बिल्कुल मेरे लाला भी ऐसे ही चादर लेते थे। मशाइम के मुंह से बेख्तियार अल्फाज अदा हुए, जिस पर जाविया ने इसे हैरत भरी निगाहों से देखा। तुम्हारा भाई भी है? इसके यूँ अचानक पूछने पर वो एकदम से बुखलाई और तज़ब बज़ब का शिकार होती बात को बदलने लगी। नहीं, वो मेरी चच्ची का बेटा था, मतलब मेरा कज़न। मशाइम ने बात को संभाला जब इतनी ही देर में बाहर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। जावियान, जावियान मल्क। हवेली के हाल में आते वो ऊंची आवाज़ में तेज़ तेज़ दहाड़ा था, जबकि इसका दिमाग अब सिर्फ एक ही बात पर अटका था, जरलीन की मौत पर। दूसरी जानिब जावियान इसकी बुलंद आवाज़ को सुनता अपने कमरे से निकलता नीचे की जानिब बढ़ा था। बाहर निकल साले, तुझे तो आज मैं छोड़ूंगा नहीं। बालाचाह की तेज़ आवाज़ दिल चीरने वाली थी। जब जावियान मल्क आंखों में शरारे लिए नीचे हाल में कदम रखता इसके रूबरू जा खड़ा हुआ था, और इसकी आवाज़ पर शाहजिल और मशाइम और शासमीन बेगम भी अब हाल में मौजूद थी। अब्दार साहिब आज घर पर नहीं थे, वो ऑफिस गए थे। क्या तमाशा लगा रखा है तूने? क्यों आया है यहाँ पर अब? इसे कहा जाने वाली नज़रों से घूरते वो लहजे में दहशत लिए बोले थे। तेरी जान लेने आया हूँ जावियान, एक एक लफ्ज़ पर जोर देते घुरा घुरा कर बोलते इसने अपने रिवॉल्वर का रुख इसके सीने के मकाम पर किया था। अच्छा, एक जिंदा लाश इंसान की जान लेने आया है तू? जावियान का लहजा धीमा और तल्ख हुआ था जब बालाज ने शोले उगलती नज़रों से इसे सर तपाँव देखा। जिंदा लाश इंसान यूं सजे सवेरे नहीं होते जावियान, और तुझे देख कर ऐसा लग रहा है तू सब कुछ भूल कर अपनी ज़िंदगी में अपनी नई दुल्हन में मगन हो गया है। तेरी इन चमकती आंखों में जरलीन शाह तो आज कहीं नहीं नजर आ रही। तंजिया लहजे में धाड़ा तो बालाशाह एकदम ही इसके चेहरे पर गुस्से की रमक को दौड़ा गया था, और फिर अगले ही पल अपनी नाक को फुलाता वह बालाशाह को कॉलर से पकड़ता झंझोड़ गया था। बकवास बंद कर बालाशाह, तू मेरे बारे में कुछ नहीं जानता, तो अपनी जुबान को लगाम दे। इश्तियाल का रूप धारते वो बिफरे हुए शेर की तरह इसके चेहरे पर पनकारा था। बहुत कुछ जान गया हूँ मैं।
اب تیرے بارے میں زاویان ملک میری بہن کا قاتل ہے تو جانتا تھا نا وہ ویڈیو اور پکچرز تجھے کس نے بھیجی؟ پھر بھی تو نے کوئی خلاف قدم نہیں اٹھایا اور اس بات کو چھپا لیا۔ واہ زاویان ملک، تب ہے تم پر۔ بالاج نے معنی خیز انداز میں ترقی بھری نگاہوں سے دیکھتے کہا تو اسی وقت شاسمین بیگم کے گلے میں گلٹی بھر کر امادم ہوئی تھی، جبکہ شاذل کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کیا بک رہا ہے تو سالے؟ اگر مجھے پتہ چل جاتا وہ شخص کون ہے اور سارا معاملہ کیا ہے تو میں اسی وقت اسے زندہ زمین میں نہ گاڑ دیتا۔ اس بار زاویان کی آواز میں درشت سے زیادہ غم تھا جو کسی کی نظروں سے چھپ نہیں پایا۔ بس کر زاویان، تیرا غصہ تجھ پر اتنا حاوی ہے کہ تم موبائل میں دیکھی چیز کو سچ مان کر میری بہن کو دھکا دے گیا۔ زبان سنبھال کر بات کر بالاج شاہ، ورنہ میں تیری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ دو ٹوک انداز میں وہ اس کے سامنے کھڑا اس کے چہرے پر غضبناک نظریں گاڑتا چلایا تھا۔ زبان کھینچے گا میری؟ چل کھینچ کر دکھا۔ اب تو تیری بڑی زبان چل رہی ہے۔ یہ زبان اس وقت کہاں تھی جب زرلین کھائی میں گر چکی تھی؟ لیکن تو نے اس بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا۔ تو نے یہ ویڈیو اور پکچرز والا چکر کیوں نہیں بتایا؟ بالاج نے ایبرو اچکائے تھے۔ کیونکہ یہ میرا اور زرلین کا معاملہ تھا، اس بارے میں کسی کو کوئی نہیں پتا تھا اور میں تجھے صفائی بھی نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا نا اس ویڈیو میں جو بھی تھا تو نے اس پر یقین کیا، میری بہن پر نہیں؟ اب بتا تو صحیح، کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بالاج کے سوال پر زاویان نے اپنی مٹھیوں کا دبوچا۔ مجھے خود سے زیادہ زرلین پر یقین ہے، سمجھ گیا تو، اور میں صرف اس سے پوچھ رہا تھا کہ وہ وہاں اس لڑکے سے ملنے کیوں گئی تھی؟ اس کے ساتھ جو شخص تھا وہ کون تھا؟ میں معاملہ جاننا چاہتا تھا لیکن وہ بتا نہیں رہی تھی، اور تجھے اب میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ تو اس کا بھائی ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو قسم سے اتنی صفائی میں کبھی نہ دیتا۔ کیا اب بھی تجھے یقین نہیں ہے؟ زاویہ نے اپنے تاثرات بری طرح سے بھیجے تھے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تو نے اسے دھکا دیا اور ہم سب سے یہ بات چھپائی ہے۔ قاتل تو ہی ہوا نا؟ بالاج نے اپنے لفظوں پر زور دے کر گرا کر کہا۔ میں تیری بہن کا قاتل نہیں ہوں بالاج شاہ۔ زاویہ ملک اپنے آپے سے باہر ہوتا، شیر سے بھی تیز دھاڑتا اس کی جانب لپکا تھا، اسے پھر سے کالر سے پکڑنے لگا، جب اس سے پہلے ہی بالاج نے اپنے ریوالور کو سٹارٹ کرتے ٹریگر پر ہاتھ رکھا، جس کی وجہ سے وہاں کھڑے تمام نفوس الرٹ ہوئے تھے۔ پیچھے ہٹ جا زاویان، میں آج بہت غصے میں ہوں، ایسا نہ ہو میرے ہاتھ میں موجود گولی چل جائے اور تیرا سینہ چیر جائے۔ بالاج کی گن میں موجود ہاتھ ہلکے سے لڑکھڑائے تھے۔ ایک وقت میں زاویان اس کی جان تھا، وہ اپنی جان ہی کی جان بھلا کیسے لے سکتا تھا؟ مارنا چاہتا ہے تو چل مار مجھے، میں بھی دیکھتا ہوں تیرے ہاتھ میں موجود بندوق میرا سینہ کیسے چیرتی ہے۔ اس وقت وہ دونوں اپنے حواسوں میں نہیں لگ رہے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، اس لیے معاملے کو بگڑتے دیکھ مشائم آگے بڑھتی نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے دیکھ ہڑبڑاتی ان کے درمیان میں جاتی کھڑی ہوئی تھی۔ لالا پاپا پلیز نہیں، گولی مت چلائیے گا، مشائم لڑکھڑاتی آواز میں بے خودی کے عالم میں خوف کے باعث بولی، کیونکہ جیسے ہی اس وقت سچویشن تھی کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے لالا کہنے پر سب نے ایک ساتھ حیرت زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جب اگلے ہی پل خود پر گڑی سب کی نظروں کا مرکز بنتی اگلاتی پھر سے بولنے لگی، میرا مطلب نیہان کے لالا، گن کو نیچے کر دیں پلیز۔ اس نے اپنے الفاظ کی تصحیح کی تو بالاج نے اسے پیچھے ہٹنے کا بولا۔ پیچھے ہٹ جاؤ تم لڑکی، بالاج نے کاٹتی نگاہوں سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ پلیز گن کو چھوڑ دیں، میرے شوہر کو لگ جائے گی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مشائم کی یہ بات بالاج کو مزید سلگا گئی تھی۔ آج نہیں بجے گا تو زاویان مگ میرے ہاتھوں سے۔ مشائم کو سہولت سے نظر انداز کرتا وہ ٹریگر پر اپنی انگلی کا دباؤ ڈالنے لگا۔ میری شکل کیا دیکھ رہی ہے؟ چل چلا، میری شکل کیا دیکھ رہا ہے؟ چل چلا نا گولی، زاویان پوری طرح سے گرجتے ہوئے بولا۔ جب بالاج کی گرفت تیز ہوتی چلی گئی جسے دیکھ کر مشائم اس کے ہاتھ سے گن چھیننے لگی۔ مشائم تم پیچھے ہٹ جاؤ، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ زاویان نے مشائم کو بازو سے پکڑتے پیچھے کرنا چاہا، عین اسی وقت پہ بالاج کے ہاتھوں میں موجود مشائم کے ہاتھوں کا دباؤ بڑھا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک دم سے ہڑبڑایا اور اس ہلچل کے دوران کب گن سے گولی نکلی، کب مشائم کے بازو پر جا لگی، کسی کو پتہ ہی نہیں چل سکا۔ ہوش تو تب آئی جب گولی کی آواز ان کے کانوں کے پردے کو چیرتی چلی گئی، جبکہ مشائم خان اسی وقت ہوش و حواس کھوتی بے ہوش ہوتی زمین بوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ زاویان حیرت بری نگاہوں سے اسے دیکھتا، اس کے بازو سے خون کسی فوارے کی طرف پھوٹا۔ پورے حال میں ایک دم سناٹا چھایا، سب کے چہرے ہونک ہو گئے تھے۔ مشائم بے ہوش ہوتی زاویان ملک کی باہوں میں جھول گئی تھی، جبکہ اس کے جس بازو میں گولی لگی تھی وہاں سے خون کسی سمندر کی طرح بہنے لگا جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سرخ خون اس کے بازو سے رستا سفید ماربل کو خون آلودہ کر گیا تھا۔ پھر تب ہی سب ایک ساتھ اس کے جانب بڑھتے سے دیکھنے لگے جو اپنے حواس سے بیگانہ تھی۔ مشائم، زاویان کو تو ایک پل سمجھ نہیں آیا
مگر اگلے ہی لمحے فسوق خیزی سے نکلتے اس نے مشام کا چہرہ تپکنا شروع کیا تھا اور بلادشاہ کچھ پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ شاذل نے فوراً سے پانی کا گلاس پکڑتے زاویان کی جانب بڑھایا، جسے جھٹ سے تھامتے اس نے جلدی سے اپنے ہتھیلی میں پانی کے کچھ قطرے لیتے اس کے چہرے پر پھینکے تھے۔ مشائم، مشائم ہوش کرو مشائم، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ہلچل میں پانی کی گلاس کو پٹکتے اس نے لگاتار مشائم کے چہرے کو حرکت دی تھی۔ اسے ہوش تو آئی تھی مگر وہ بھاری بھاری سانسیں لینے لگی۔ شاذل، گاڑی نکالو جلدی، اس کا بہت خون بہہ چکا ہے۔ ماربل پر بہتے خون کو دیکھتے زاویان کا دل لرزنے لگا۔ اس نے مشائم کو فوراً سے اٹھا کر اپنی باہوں میں بڑھتے روبدار اونچی آواز میں شاذل کو گاڑی نکالنے کو کہا، جبکہ اس کا پورا وجود پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ اس کے ہاتھ کپ کپانے لگے تھے، اسے لگا تھا اگر مشائم کو کچھ ہوا تو اسے بھی کچھ ہو جائے گا، مانو جیسے اس کا دل کسی نے زور سے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ زاویان اس لیے باہر کی جانب بڑھا اور اپنی تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھولتی اضطراب کی کیفیت میں ڈوبے زاویان ملک کو دیکھنے لگی۔ شاذل نے جلدی سے گاڑی نکالی۔ زاویان اس لیے اندر بیٹھا شاسمین بیگم نے فرنٹ کی سیٹ سنبھالی اور گاڑی کو زن سے بگا لے گئے۔ البتہ ان کے جاتے ہی معاف ہوتے دماغ سے بالادشاہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسے سٹارٹ کرتا ان کی گاڑی کے پیچھے بڑھا گیا تھا۔ گن اس کے ہاتھ میں تھی، گولی اس کے ہاتھ سے چلی تھی۔ اسے صرف برا نہیں لگا تھا، بہت افسوس بھی ہو رہا تھا۔ شاذل نے فل سپیڈ میں گاڑی کو دوڑایا، جبکہ بیک سیٹ پر بیٹھا زاویان، جو اس کا سر اپنی گود میں رکھے تھا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے اس کا خون روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس دوران مشائم کی سانسیں بہت مدھم ہو گئی تھی، نہ چلنے کے برابر۔ پھر تقریباً 10 منٹ کے بعد ان کی گاڑی ہسپتال میں جا کر رکی۔ زاویان نے اسے حوصلہ دیتے اپنی باہوں میں اٹھائے، لڑکھڑاتے قدم سے ہسپتال کے اندر بڑھائے۔ ڈاکٹر، ڈاکٹر! زاویان ہسپتال میں داخل ہوتا زور زور سے چیخنے چلانے لگا، جبکہ ہسپتال کے تمام لوگوں کی توجہ ایک ساتھ اس کی جانب راغب ہوئی تھی۔ وہ گبرو نوجوان روبدار شخصیت کا مالک آج کافی گھبرایا سا لگ رہا تھا۔ ایک خوف زدہ اس کے چہرے پر اس کی دل خراش آواز کو سنتے ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے۔ جب اتنی ہی دیر میں شاذل اسٹریچر کو زاویان کے پاس لایا اور زاویان نے عجلت میں فوراً سے مشائم کو اسٹریچر پر لٹایا اور اس دوران اس کا دوپٹہ سر سے سرکا تھا، جب ڈاکٹر کی جانب متوجہ ہونے کے بجائے اس کا دوپٹہ صحیح کرتے سر پر دینے لگا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کو گولی لگی ہے، ڈاکٹر اس کا علاج کریں جلدی سے۔ زاویان ملک اپنی غیر ہوتی حالت کو اس کی جانب متوجہ ہوتا التجائی نگاہوں سے اسے دیکھ کر بولا تھا، جبکہ اتنی دیر میں بالادشاہ اندر آتا اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ لیکن یہ پولیس کیس ہے، ہم علاج نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر نے سہولت سے انکار کیا جب زاویان غیظ و غضب کے عالم میں ان کے جانب لپکا تھا۔ ڈاکٹر، میری بیوی کا خون بہہ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تمہیں؟ علاج کرو اس کا جلدی سے۔ تھوڑا اطمینان بھرے لہجے میں گھرا گھرا کر بولتے اس نے ڈاکٹر کو کالر سے پکڑتے جھنجھوڑا تھا۔ لیکن آپ بات کو سمجھے، پولیس کو انوالو کرنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے ایک ہی رٹ لگا رکھی تھی جب زاویان ملک نے شعلے برساتے نگاہوں سے اسے دیکھتے خون ٹپکاتے چہرے سے اسے اسی لمحے جیب سے والیٹ نکالتے ڈاکٹر کی نظروں کے سامنے کیا تھا، جس میں اس کی تصویر تھی پولیس کی وردی میں۔ انسپکٹر زاویان ابدار ملک، میں ہوں اے ایس پی، اب جلدی سے میری بیوی کا آپریشن سٹارٹ کر دو، ورنہ میں تمہیں تھانے لے جا کر اتنا ماروں گا نا کہ تم اپنا نام تک بھول جاؤ گے۔ اس کے لہجے میں وحشت پن اور درشت ظاہر ہونے لگا تھا۔ جب ڈاکٹر گھبراتے ہوئے نرس کو اپنے پاس آنے کا بولتے، اسٹریچر کو آئی سی یو میں ایڈمٹ کرنے کا بول گئے تھے۔ وہ سب بھی آئی سی یو کے دروازے کے سامنے جا کھڑے ہوئے تھے جب زاویان کی ایک غیر ارادی نظر بھالاج پر پڑی، جو اپنے بازو پشت پر باندھے سنجیدہ چہرے لیے کھڑا تھا۔ مل گیا تجھے سکون، گولی چلا کر؟ بالادشاہ کی جانب بڑھتے ہوئے کاٹتی نگاہوں سے اسے دیکھتے اسے کالر سے دبوچتے اگلے ہی لمحے اشتعال انگیزی میں اپنے ہاتھ کا غصہ بنا کر اس کے جبڑے پر دے مارا، جس کی وجہ سے بالادشاہ 2 قدم پیچھے ہوتا اپنے جھکے چہرے پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ اسی وقت اس کی آنکھوں میں تیش آیا، ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا، وہاں سے خون رسنے لگا، چہرے کا رنگ سرخ انگارہ ہوا تھا۔ مگر اپنی غلطی مان کر وہ اپنا سارا غصہ ضبط کرتا، اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بند کرتا، اپنے ناخنوں کو اپنی ہتھیلی میں دبوچنے لگا۔ کیوں آیا ہے یہاں اب؟ گولی چلانا چاہتا تھا نا تو نے اس گولی چلانا چاہتا تھا نا تو نے اس معصوم پر گولی چلا دی۔ مگر بالادشاہ، مجھے ذلین کی قسم ہے، اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں تیرے ٹوٹے ٹوٹے کر کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اسے دوبارہ سے کالر سے پکڑتے وہ کسی بپھرے ہوئے شیر کی طرح اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ اسے کچھ نہیں ہوگا زاویان، بالاج اس کی جنون بھری سرخ آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ ایک لفظ پر زور دے کر بولا۔ اس وقت سب سے زیادہ اس معصوم لڑکی کے لیے دل میں اٹھتے درد سے انجان اس وقت سب ہی اس معصوم لڑکی کے لیے اپنے دل میں اٹھتے درد سے انجان تھے۔ بالادشاہ کشمکش کا شکار تھا، وہ اسے تو نہیں جانتا تھا، نہ ہی اس کی کچھ لگتی تھی۔ پھر اس کا دل کیوں ڈوبتا چلا جا رہا تھا؟ کیوں ان سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ان سب کی اپنی ہے؟ دعا کر اسے کچھ نہ ہو،
ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں مزید ایک سیکنڈ بھی اب تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ دفع ہو جائے یہاں سے بالاج شاہ، ورنہ میرا ہاتھ دوبارہ سے اٹھ پڑے گا۔ بالاج نے اپنی مٹھیوں کو دبوچتے اپنے دانتوں کو آپس میں پیوست کرتے کہا تھا۔ وہ اپنا سارا غصہ اپنے جبڑوں کو بھیجتے اپنے دانتوں پر اتار رہا تھا۔ بھائی پلیز، یہ ہسپتال ہے، پرسکون ہو جائے۔ فیضل نے آگے بڑھتے زاویان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے شانت رہنے کو کہا تھا۔ اور زاویان نے بمشکل اپنے غصے کو کنٹرول کرتے اپنی پیشانی کو مسلا۔ فیضل اسے بول دے یہاں سے چلا جائے، اس کی وجہ سے آج مشاہم آئی سی یو میں ہے، میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ تلخ لہجے میں بولتے اس نے اپنے روتے دل کو سنبھالتے پیچھے کی جانب قدم لیتے اپنا چہرہ موڑتے اپنی پشت پر بازو باندھے تھے۔ آئی سی یو کے دروازے کے پاس جا کر قدم روکے جہاں بیڈ پر بے سود لیٹی مشائم جس کے بازو کو برہنہ کیے ڈاکٹر احتیاط سے گولی نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بیٹا پلیز آپ چلے جاؤ یہاں سے۔ یاسمین بیگم زاویان کے ابلتے غصے کو دیکھتے بالاج شاہ کی جانب بڑھتی معذرت طلب لہجے میں بولی تھی، آنٹی اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ بالاج وہاں ضبط کے گھونٹ پڑتا ایک آخری تنقیدی نگاہ زاویان پر ڈالتے اسی وقت وہاں سے پلٹتا چلا گیا۔ ہسپتال سے نکلتے وہ وہاں حال میں بیٹھے تمام افراد کو محض مشترکہ سلام کرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ اپنا لاک کیا دروازہ کھولتے اس نے اپنے قدم اندر کی جانب بڑھائے تو کلک کی آواز پر شنایا سیدھی ہوتی دروازے کی سمت دیکھتے اس کے اندر آتے ہی اس کی جانب بڑھی تھی۔ آپ کہاں چلے گئے تھے مجھے کمرے میں بند کر کے؟ بھیگی آواز آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑتی روندی آواز میں بولی تھی۔ جب بالاج نے اس پر بغیر نظر ڈالے اپنے ہاتھوں سے اس کے ہاتھ پیچھے کرنے کے لیے انہیں زور سے جھٹکا دیا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، میں نے آپ کو پوری بات نہیں بتائی۔ مفوت دماغ سے اس کے چہرے کو والہانہ نظروں سے دیکھتے وہ بہکے تفخر بھرے لہجے میں بولی۔ تو اسی وقت بالاج نے بگڑے تیور سے اسے دیکھا تھا جس کی آنکھیں سوجی تھی، ناک اور گال سرخ ہو چکے تھے، حالت اجڑی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں ہے تم سے ناراض ہونے کا اور اب نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سنوں گا۔ دو ٹوک انداز میں سہولت سے اسے نظر انداز کرتا وہ وہاں سے چلتا صوفے پر بیٹھتے اپنی آنکھوں کو بند کرتا انگلیاں اپنی پیشانی پر ٹکا گیا تھا جس سے محسوس ہو رہا تھا وہ کافی تھکا ہوا تھا اور غمزدہ ہے۔ پلیز بالاج میری بات ایک دفعہ سن لیں، میں آپ کو سب کچھ سچ سچ بتاؤں گی۔ ملتجی اور فریادی لہجے میں بولتے اس کی جانب بڑھتی وہ اس کے پاس پہنچتے اس کے قدموں میں جا بیٹھی۔ اس وقت وہ مغرور لڑکی شنایا نہیں بلکہ محبت کے ہاتھوں مجبور لڑکی لگ رہی تھی۔ بہت سچ سن چکا ہوں میں، مزید کچھ سننے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ تمہیں کہا تھا میں نے کہ مجھ سے جھوٹ سے الرجی ہے، نفرت ہے، تم نے پھر بھی ایسا کیا۔ اپنی آنکھیں کھول کر اپنے قدموں میں بیٹھی شنایا کو دیکھتے وہ غضبناک لہجے میں دھاڑتے بولا تھا، اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی، مجھے اب نفرت ہو گئی ہے تم سے شنایا۔ کرب سے چور لہجہ جو شنایا کے لبوں پر کلف لگا گیا تھا آنکھوں میں ہلکا سا پانی لے آیا تھا۔ پلیز ایسا مت کہیں ورنہ میں رونے لگوں گی۔ شنایا کی آنکھیں پانی سے بھر گئی تھی۔ تو رو لو، مجھے فرق نہیں پڑتا، نہ تمہارے آنسوں سے نہ ہی تمہاری چلتی سانسوں سے، اور اگر رونے سے دل نہ بھرا تو اپنی سانسیں بند کر لینا، لیکن اب مجھ سے بات کرنے کی غلطی نہ کرنا۔ سخت برفیلا لہجہ جو شنایا کے دل کو چیرتا اسے دو حصوں میں تقسیم کرتا اس کی روح کو جھنجھوڑ گیا تھا۔ چاہے تو میری جان لے لیں مگر بدلے میں مجھے ایک دفعہ میری بات سن لیں، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ شنایا ٹوٹ چکی تھی، بگڑ چکی تھی، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی اس کی بے رخی اس کے دل کو کیوں تکلیف دینے لگی ہے۔ بالکل اس غلطی کے بدلے میں مجھے اب جان نہیں چاہیے تمہاری شنایا، لیکن فکر مت کرو، بہت جلد تم سے بدلہ لے کر تمہیں طلاق دے کر میں حویلی سے نکال دوں گا۔ شفقت بھرے نظروں سے ایک آخری نظر اس کے ہونک چہرے پر ڈالتا وہ بیک وقت وہاں سے اٹھتا، شنایا کو ساکت حیرت زدہ اور شل چھوڑے کمرے سے نکلتا، سیڑھیوں کا راستہ طے کرتا، اپنے بالوں میں انگلیاں پھنساتا حویلی کی بیک سائڈ پہ موجود تنہائی کے لیے نہان شاہ کے استبل میں آ گیا تھا۔